बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले काजी फ़ायद ईसा वाला मामला है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है कि बरतानिया में उनके खिलाफ एहतजाज क्यों किया गया। बहुत सारे लोगों के ज़मीर जागे हैं, बहुत सारे लोगों की अखलाकियात जागी हैं, बहुत सारे लोगों की गैरत जागी है। लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये सब लोग कौन हैं जिनके ज़मीर, अखलाकियात, गैरत और बहुत सारी चीज़ें जाग रही हैं। ये पूरी दुनिया में लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं और हमने देखा अक्सर। लेकिन ये कौन लोग हैं जो अब ये कह रहे हैं कि ये एहतजाज गलत था। कुछ लोग जमाइमा खान के घर के बाहर गंदे इशारों पर बिल्कुल खामोश रहे, जजों के उल्टे नाम लिए गए, उसके ऊपर भी वो खामोश रहे, जजों को गालियां दी गई, उसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। औरतों की तजलील पर ये लोग चुप रहे। साबिक वजीर आजम और खातून अव्वल के ऊपर इद्दत जैसा घटिया मुकदमा बनाया गया, उसके ऊपर भी ये लोग खामोश रहे। उनकी किरदार कुशी की गई, उस पर भी ये लोग खामोश रहे। बहनों, बेटियों और बीवियों को अगवा किया गया, उसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। इंसानों के जबरी तौर पे लापता होने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके ऊपर ये खामोश रहे। सिलसिला आज भी जारी है, ये आज भी खामोश है। जीते जागते इंसानों को जिंदा लाशें बनाया गया, यानी जो आदमी भी छूट कर आता था नामालूम अफराद की कैद से, उसकी हालत क्या होती है वो आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। छोटे बच्चों पर एक तरमीम के लिए उनके साथ बदसलूकी की गई, उन पर बदतरीन दबाव डाला गया, उसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। मिलिट्री कस्टडी में 80 से ज़ायद लोग 1.5 साल से पड़े हैं और उनका केस नहीं लग रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन ये लोग खामोश रहे। इंतखाबी निशान छिन गया एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, ये लोग खामोश रहे। आरओज़ को बदल दिया गया, ये लोग खामोश रहे। नताइज बदल दिए गए, ये लोग खामोश रहे। कागजात नामजदगी छीन लिए गए, ये लोग खामोश रहे। 70 से 80 साल तक की उम्र के लोग या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया अदालतों में और उन्हें लॉकअप्स के अंदर बंद किया गया, ये लोग खामोश रहे। बुजुर्ग खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उन्हें जेलों में बंद किया गया, ये लोग खामोश रहे। सियासी कैदियों के मुंह के ऊपर काले कपड़े डाले गए, उन्हें घसीटा गया, ये लोग खामोश रहे। लोगों को नंगा करके इस मुल्क में मारा गया, ये लोग खामोश रहे। जीतने वालों से उनकी मखसूस नशिस्तें छीन कर हारने वालों को दे दी गई, ये लोग फिर भी खामोश रहे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस एक बार नहीं, हजारों बार इस मुल्क में किया गया, बार बार किया गया, लेकिन ये लोग खामोश रहे। साबिक वजीर आजम को गोलियां मारी गई इस मुल्क में, ये लोग खामोश रहे। वो अपना मुकदमा करवाने की कोशिश करता रहा, ये लोग खामोश रहे। पाकिस्तान का सबसे मकबूल सहाफी शहीद कर दिया गया, ये खामोश रहे। उनकी वालदा आज तक अपना मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाई, ये लोग खामोश रहे। पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि एक वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया साबिक, और 1.25 साल से ना किसी ने उसको देखा, ना किसी ने उसको सुना, लेकिन ये लोग फिर भी खामोश रहे। असेंबली और पार्लियामेंट लॉजेस पर नकाब पोशों ने हमला कर दिया, वहां से अरकान असेंबली को उठाकर ले गए, लेकिन ये लोग खामोश रहे। अरकान असेंबली के ऊपर असेंबली में और पार्लियामेंट लॉजेस में टॉर्चर किया गया, ये लोग खामोश रहे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोलकर उसको तोड़ा गया, इसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। एक सूबे के वजीर आला को 1 महीने में 2 मरतबा गायब कर दिया गया, अगवा किया गया, लेकिन ये लोग खामोश रहे। और ये सारे काले करतूत जो हुए हैं इनके ऊपर, और इस तरह के बेशुमार मैं आपको और गिना सकता हूं, ये लोग खामोश रहे। लेकिन काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ चंद नारे लगे हैं या गाड़ी पे 1-2 लोगों ने हाथ मारा है, तो इस मामले पर इनकी गैरत भी जाग गई, इनकी अखलाकियात भी जाग गई और इनका मुर्दा ज़मीर भी जिंदा हो गया। ये ज़मीर बड़ा सियाना है, ये गैरत बड़ी समझदार है, और ये अखलाकियात का भाषण जो है ये बड़े मौके पर इनको याद आता है। यानी आम आदमी के साथ इस मुल्क में कुछ भी हो, मजलूम के साथ जो मर्जी हो, इनकी गैरत कभी नहीं जागती। ये खामोश रहते हैं, इनका ज़मीर सोया रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ हो जाए बड़े आदमी के साथ, सिस्टम के अंदर के आदमी के साथ या किसी जालिम के साथ, तो इनकी गैरत फौरी तौर पे जाग जाती है। इमरान खान साहब ने अपनी बहन को एक बात कही, वो बात यहां पे फिट आती है। अभी हाल ही में उन्होंने ये बात की है, कल की, तो कल उन्होंने जो इमरान खान साहब ने कहा वो यहां पे फिट आती है, मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा इमरान खान ने कि दुश्मन कमीना ना हो। ये दुश्मनी भी कर रहे हैं और कमीनगी भी कर रहे हैं। लेकिन कभी टेक्निकली आपने सोचा ये पूरा निजाम मिलकर काजी फ़ायद ईसा साहब के इस वाक़े को लेकर इतना हसास क्यों है? बहुत सारे लोग इतने शिद्दत से गुस्से में क्यों है, परेशान क्यों है? मैं आपको वजह बता देता हूं, और इसकी बड़ी सिंपल वजह है। इस सिस्टम के लिए बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं।
اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اس امید پر کام کرتے ہیں کہ اس ملک میں تو رہنا نہیں ہے، یہاں سے بھاگ جائیں گے یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں، ہم بہترین ملکوں میں چلے جائیں گے جہاں پہ زبردست قسم کی سہولیات ہیں، اپنے بچوں کو فیملی کو وہاں پہ رکھیں گے، یہاں سے جو پیسہ ہم بٹور لیں گے جا کے وہاں پہ استعمال کریں گے۔ تو وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سسٹم کی بات مانے یا نہ مانے۔ تو سسٹم کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، سسٹم یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو جن ملکوں میں بھیجنے کی ہم ترغیب دیتے تھے کہ ان ملکوں میں آپ کو سیٹل کر دیں گے، آپ ہمارے مطابق نوکری کیجئے یا ہمارے مطابق نظام کو چلائیے، بعد میں آپ کو محفوظ ملکوں میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر وہ ملک محفوظ نہیں رہے تو پھر یہ لوگ اپنے مستقبل کی خاطر جو کمپرومائزز کرتے ہیں وہ آئندہ نہیں کریں گے۔ ایکچولی یہ ہے پرابلم۔ آئندہ کوئی جج استعمال ہونے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے عزت کی زندگی نہیں گزار سکے گا، کیونکہ پاکستانی سوال پوچھیں گے کہ آپ نے یہ زیادتی اور ظلم کیوں کیا ہے۔ اب جو لوگ ان تمام مظالم کے اوپر خاموش رہے ہیں وہ اب صرف قاضی فائد عیسیٰ والے معاملے کو لے کر چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، مجھے بہت برا لگا تھا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ ایک سابق چیف جسٹس سر نیچے جھکا کر اس طرح نکل رہا تھا، تو مجھے برا لگا تھا۔ سیریسلی میں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ تیرے ہاتھ میں سب کی عزت ہے تو سب کی شرم اور عزت قائم رکھ۔ لیکن مجھے برا لگا، لیکن بھائی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بھی تو برا لگنا چاہیے تھا جو کچھ اس ملک میں ہوا۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اس سے بڑھ کے ظلم کیے ہیں اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب آ جائیں جناب اگلی سٹوری کے اوپر۔ 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں پاکستان میں، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ اب بنایا جائے گا GH کے اوپر حملے کے حوالے سے۔ بنایا پہلے ہی ہوا ہے، اب ان کو اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کے اوپر اس پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کر گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ خبر دوں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ بشرا بی بی زمان پارک میں پہنچ گئی ہیں لاہور میں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خیبر پختونخوا جا کے بیٹھ گئی ہیں، وہاں سے وہ پالیٹکس کریں گی۔ کچھ لوگ خبریں دے رہے ہیں کہ جی علیمہ خان نے یہ کر دیا، بشرا بی بی نے یہ کر دیا۔ کچھ نہیں کیا کسی نے، نہ بشرا بی بی کا سیاست میں کوئی کردار ہے، نہ ان کا کوئی کام ہے، نہ علیمہ خان کا سیاست میں کوئی کام ہے، نہ ان کا کردار ہے۔ اور یہ بات عمران خان صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ میڈیا کو خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ علیمہ خان یہ کر رہی ہے اور آپ کہیں بشرا بی بی یہ کر رہی ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر ایک ڈیوائیڈ پیدا ہوگی اور لڑائی کی کیفیت کے اندر پاکستان تحریک انصاف ڈیمیج ہوگی۔ تو تحریک انصاف کو باہر کے سارے فیکٹرز مل کر ڈیمیج نہیں کر سکے، اب اندر سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ بہت کمزور ہتھیار ہوگا، لیکن ہے مؤثر، لیکن عمران خان کے مقابلے میں کمزور ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ان دونوں کو سیاست کے اندر کوئی حصہ نہیں دیں گے، نہ وہ اپنی بیوی کو دیں گے نہ وہ اپنی بہنوں کو دیں گے۔ لہذا ان کا صرف کردار اتنا ہے کہ ایک اپنے شوہر کے لیے اور دوسری اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھاتی رہیں گی، اور وہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ اور سیاست کرنا یا سیاسی بات کرنا یا سیاسی سمجھ بوجھ ہونا، سیاسی شعور رکھنا، یہ سب کا حق ہے، یہ ہر آدمی کا، ہر عورت کا حق ہے، وہ حق استعمال کریں گے۔ لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، یہ جو بھی کر رہے ہیں پروپیگنڈا کے تحت کر رہے ہیں لوگ۔ اچھا جی، 9 مئی کے حوالے سے جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جو آخر میں چیزیں آنی ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے آئیں گی۔ پہلی خبر جو ہے وہ میں آپ کو یہ دینے والا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 30 ملزمان باعزت بری ہو گئے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات جو ہوئے تھے ان میں مقدمہ چلایا گیا، اور یہ بڑے امپورٹنٹ ملزمان ہیں جو باعزت بری ہوئے ہیں۔ یہ جو ملزمان بری ہوئے ہیں ان کے اندر صوبائی وزیر مینا خان افریدی، کامران بنگش، تیمور سلیم جھگڑا، ارباب شیر علی اور عرفان سلیم سمیت دیگر بہت سارے کارکنان شامل ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں ابھی ضمانتیں ملی ہیں، یعنی 532 ملزمان ہیں جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے تھے، لیکن ان 532 ملزمان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، اور 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں پہ عدالت نے ان سب کو ضمانتیں دے دی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر جو اب مقدمہ بنایا جائے گا یا ان کے اوپر جو ایک فرد جرم عائد کی جائے گی، مقدمہ تو پہلے سے بنایا ہوا ہے، اور یہ ہے جناب GHQ کے اوپر حملہ کیس۔ اس میں مزید 12 PTI قائدین سمیت 32 ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کر دی، جبکہ عمران خان کو نقول کی تقسیم 8 نومبر کو ہوگی۔ عمران خان صاحب کے اوپر بننے والے مقدموں میں یہ ایک کمزور ترین مقدمہ ہوگا۔ ایک تو بہت سارے لوگ 9 مئی کے مقدمات میں باعزت بری ہو گئے ہیں،
بہت سارے لوگوں کی اس میں ضمانتیں ہو گئی ہیں, بہت سارے لوگوں کا اس کے اندر کردار ثابت ہی نہیں ہوا, اور جو لوگ وعدہ معاف گواہ بن گئے یا جن لوگوں نے کہہ دیا جی پریس کانفرنس کر دی ٹھیک ہے, وہ لوگ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری پریسیڈنٹ اس کے ساتھ لگے گی. دوسرا, 9 مئی کی جو منصوبہ بندی ہے اس کا مقدمہ عمران خان صاحب پہ پہلے ہی ہو چکا ہے لاہور میں, اور منصوبہ بندی والے کیس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح اڑا کے مارا تھا سارے مقدمے کو, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ بھی پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی. اب اگر منصوبہ بندی عمران خان صاحب نے نہیں کی تو کیا جی ایچ کیو کے اوپر حملے میں عمران خان صاحب براہ راست ملوث تھے؟ تو دیکھیں 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا, وہ اداروں کی حراست میں تھے, اور اس وقت عوامی رد عمل کے طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اگر کوئی منصوبہ بندی تھی تو وہ عمران خان صاحب نے پہلے کی ہوگی لاہور میں, تو لاہور میں منصوبہ بندی والا کیس تو پہلے ہی اڑ گیا, یعنی اس میں سے تو عمران خان صاحب نکل گئے. اب فزیکلی عمران خان صاحب جو ہے وہ قید میں گرفتار ہے, تو ان کو اس کے اندر رگڑا دیا ہی نہیں جا سکتا. جیسا مرضی کیس بنا لے, یہ ٹیکنیکلی کیس غلط ہے, اور اس کیس کے اندر یعنی منصوبہ بندی کا کیس آپ بنا سکتے تھے, وہ آپ نے مقدمہ ہی ایسا بنایا کہ پولیس والے بھیس بدل کے عمران خان کے 5 بیریئرز کو بائی پاس کر کے ساری سیکیورٹی سے نکل کے عمران خان کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے, اور وہاں صوفے کے پیچھے چھپ کے انہوں نے ساری باتیں, یا ٹیبل کے نیچے چھپ کے ساری باتیں سن لی 2 پولیس والوں نے, اور وہ ساری باتیں آ کر باہر بتا دیں بعد میں اپنے افسران کو. اس میں اتنے لکوناز تھے وہ اڑا کے مار دیا وہاں پہ ہائی کورٹ نے. تو سازش تو ثابت نہیں ہوئی. اب عمران خان پریکٹیکلی کیا اس کے اندر شامل تھے 9 مئی کو جی ایچ کیو پہ اٹیک میں؟ تو عمران خان صاحب تو گرفتار تھے, لہذا یہ کمزور ترین مقدمہ ہے, اس میں تھوڑا لمبا کیا جا سکتا ہے, لیکن عمران خان صاحب اس کے اندر فکس نہیں ہو سکتے, بہت مشکل ہے کہ انہیں اس کے اندر فکس کیا جائے. اچھا جی, ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر دی ہے ثاقب بشیر صاحب نے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہونے یہ جا رہا ہے, پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حکومت نے نام مانگے تھے سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے, اور اس میں جوڈیشل کمیشن کے لیے, اس کی نئی تشکیل کے لیے نام مانگے تھے. تو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے 2 نام دے دیے ہیں اپوزیشن میں, اور 2 دے دیے حکومت نے. حکومت کی طرف سے بلاول بھٹو یا بلاول زرداری, اور اپوزیشن کی طرف سے جو عرفان صدیقی ہے وہاں سے, اور اپوزیشن کی طرف سے شبلی فراز اور عمر ایوب ہے. تو یہ 4 بندے ہیں جو اس کے اندر شامل ہو جائیں گے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرتے کیا ہے. لیکن ثاقب بشیر صاحب اندر کی خبر لے کر آئے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ثاقب بشیر صاحب کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کسی قسم کی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے, اور وہ عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اس حوالے سے جو کمیٹی ہے اس کی تشکیل نو کر دی گئی ہے, یعنی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا ایک اور فیصلہ بھی وہ ادھر ادھر ہو گیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی وہاں پہ بڑی اہم ذمہ داری ان کو مل گئی ہے. اس کے اوپر بعد میں تفصیلی بات چیت کریں گے, لیکن جو ثاقب بشیر صاحب کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ امید تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی انکار کر دیں گے, اور اس صورت میں امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کو بنا دیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان. یعنی حکومت یہ سچی دکھا کے کھبی مارنے لگی تھی. پورے پاکستان کو یہ کہا کہ یہ پہلے 3 میں سے ہی آئے گا, اگر یحییٰ آفریدی صاحب نے انکار کر دیا تو پھر ہمیں پہلے 2 میں سے لینا پڑے گا. حالانکہ یہ جھوٹ تھا. ثاقب بشیر صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ حکومت نے یہ جھوٹ پھیلایا جان بوجھ کر, اور اس طرح سے اس کو پورٹرے کیا کہ ہم سب کو یقین آ گیا. لیکن ایکچولی جو اندر گیم تھا وہ یہ تھا کہ اگر یحییٰ آفریدی صاحب انکار کرتے ہیں تو فوری طور پہ جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا, اور پھر تو آپ سمجھیں کہ قاضی فائد عیسیٰ پارٹ 2 ہو جاتا. لہذا یہ تو اچھا ہی ہو گیا, پھر جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف لے لیا. یہ اگر میں ثاقب بشیر صاحب کی خبر پہ یقین کروں تو انہوں نے کہا جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر بھی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ 3 کے بجائے 5 ججز کر دیے جائیں. اچھا, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلیاں کر کر کے یہ تھک گئے. پہلے کمیٹی بنائی, اس کے ایک رول بنائے, پھر دوسرے رول بنائے, پھر آرڈیننس لا کے اس کو دوبارہ تبدیل کیا, اب اس کو پھر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا تو انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا کہ اگر 5 ججز اس میں لے آئیں گے تو شاید حکومت کی بات بن جائے. حکومت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بھی 17 سے بڑھا کر 23 کرنا چاہتی ہے. لیکن کیا حکومت یہ فوری طور پہ کر سکتی ہے کہ اپنی مرضی کے ججز لا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکثریت حاصل کر لے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ تعداد اگر حکومت بڑھا بھی لے پھر بھی ججز کی تعیناتی ہونے میں سالوں لگ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جج فوری طور پہ تیار بیٹھے ہوئے, آپ نے 6 جج اٹھائے اور لا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بٹھا دیا. قاضی صاحب اپنے 13 مہینوں کے اندر صرف 3 ججز لا سکے ہیں, اور وہ بھی لاتے لاتے انہیں 7-8 مہینے لگ گئے تھے.
تو حکومت کے لیے فوری ریلیف تو نشتا، ایک دو جج تو فوری طور پہ آ سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی حکومت اقلیت میں ہی رہے گی، یا حکومت کے حمایتی ججز اقلیت میں رہیں گے۔ اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی وجہ سے کچھ ججز اگر کھڑے تھے حکومت کے کیمپ میں، تو قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں کھڑے ہیں اس کا اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ اور قاضی صاحب کی حالت دیکھنے کے بعد جو یہ قوم ان سے سوالات کر رہی ہے، یا جس عزت افزائی کے ساتھ وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد تو وہ ججز سے 10 دفعہ سوچیں گے کہ انہوں نے ظلم اور زیادتی کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو یہ جلد بازی میں نہیں ہو سکے گا، ایک نیا بحران جنم لے سکتا ہے۔ اور آئینی ترمیم بھی چیلنج ہوئی ہے۔ دیکھیں، آئینی ترمیم کو بہت سارے لوگوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوگی کہ فل کورٹ اس معاملے کو دیکھے، یعنی پورا سپریم کورٹ بیٹھے اور بیٹھ کر اس معاملے کو دیکھے، کیونکہ اسی کے اندر سے آئینی بینچ بھی بعد میں بننا ہے نا، تو کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا۔ سارے ججز مل کر بیٹھے اور بیٹھ کر دیکھیں کہ آیا یہ آئینی ترمیم درست ہوئی ہے یا یہ آئینی ترمیم غلط ہوئی ہے۔ یہ معاملہ بھی اٹھایا جانا چاہیے۔ بہرحال ایک خبر اور ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور یہ خبر ہے جناب ثانیہ نشتر صاحبہ کے حوالے سے افسوسناک خبر ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سینٹ سے 2021 میں وہ آئی تھی، یہ بین الاقوامی کسی ادارے میں انہوں نے ملازمت کی ہے، اس کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں میں استعفیٰ دے رہی ہوں، لیکن وجہ آپ سارے جانتے ہیں۔ مجھے اگر سینٹ میں خواتین میں کسی کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ واقعی میں عمران خان نے کمال کام کیا، تو ثانیہ نشتر صاحبہ کو لانا سینٹ میں بڑا کمال کام تھا۔ بڑی قابل خاتون، پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ اگر سیاست سے باہر جا رہے ہیں تو جو سیاست کا حال کر دیا تو ایسے لوگ تو چھوڑ کر جائیں گے، اور آپ ان کی جگہ پہ کیسے لوگوں کو لے کر آئیں گے؟ آپ ایمل ولی خان ٹائپ کے لوگوں کو لے کر آئیں گے جنہوں نے اپنے بزرگوں کی سیاست تباہ کر دی ہے۔ یعنی ANP اپنی پوری سیاست میں اس وجہ سے مقبول تھی، یا ان کا جو ایک نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی ایک نقطے پر ANP کی پوری سیاست کھڑی تھی۔ آج ایمل ولی خان اس جگہ پہ لے آئے ANP کو کہ انہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری درکار ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مانتے ہیں، چاہے منہ سے کچھ بھی کہتے رہیں، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں کوئی 2-4 سیٹیں ان کو مل سکتی ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہی دلائے گی، کیونکہ عوام کی نظر میں تو انہوں نے اپنی پارٹی جان بوجھ کر خود ختم کر دی ہے۔ کچھ اور خبریں ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے، بڑا مزے کا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ مریم نواز نے کہا کہ جہاں نواز شریف کا نام آتا ہے لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ سٹیٹمنٹ یہاں مکمل نہیں ہوا، ان کا یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گھپلا ہونے لگا ہے۔ نواز شریف کا نام گوگل کر کے دیکھ لیں آپ، یا آپ ٹاپ 10 پولیٹیشین جو کرپٹ ہیں ان کا نام گوگل کر کے دیکھ لیں، نواز شریف کا ٹاپ پہ آئے گا۔ کرپٹ پولیٹیشینز آپ لکھ کر دیکھ لیں گوگل پہ، سب سے بڑا سرچ انجن ہے اس پوری دنیا کا۔ تو جب بھی نواز شریف کا نام آئے تو لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گھپلا، کوئی نہ کوئی فراڈ ہونے لگا ہے، کوئی نہ کوئی داؤ لگانے لگے ہیں۔ مریم نواز نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ بھارت کے ساتھ میں بات چیت کروں گی، یہ جو سموک کے حوالے سے، تو یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے انہوں نے، یہ بات ہونی چاہیے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، چاہے کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو بھی بات کرے یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ سموک ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ آپ میری حالت دیکھ لیں، لوگوں کی حالت آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں سے پانی بہتا ہے، فلو ہوتا ہے، جو بھی لاہور کے آس پاس بھی جاتا ہے اس کو 2-4 دن لگ جاتے ہیں علاج کرواتے ہوئے، جو بھی لاہور کا چکر لگا کے آئے گا۔ تو مریم نواز جو ہے ان کو بات کرنی ہے جی انڈیا کے ساتھ، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف ملے انڈین صحافیوں سے تو ٹھیک ہے، رؤف حسن بات کرے تو غلط ہے، مریم نواز انڈین وزیر اعلیٰ سے بات کرے تو ٹھیک ہے، لیکن علی امین گنڈا پور افغانستان کی حکومت سے بات کرے امن کے لیے تو غلط ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کو ایک وقت میں اچھا کہیں اور دوسرے وقت میں برا کہیں، یہ منافقت ہے، یہ 2 نمبری اور بے ایمانی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ناظرین ایک اور آپ کو میں بڑا دلچسپ مقدمہ بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف کی رکن اسمبلی ہیں انیکا مہدی بھٹی، ان کے والد مہدی بھٹی اور بھائی شوکت بھٹی کے خلاف 1.5 ٹن کا ایک AC، یہ پہلے MNAs رہ چکے ہیں اور بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، انہوں نے جناب علی پولیس نے ان پہ مقدمہ درج کیا، پنجاب پولیس نے۔ یہ مریم نواز کی کارکردگی ہے نا کہ 1.5 ٹن کا AC انہوں نے چوری کر لیا اور 40 انچ کی LCD بھی انہوں نے چوری کر لی۔ اس سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب کے داماد ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہے، بہترین انسان ہے، ان کے اوپر گلاس اور جگ چوری کرنے کا مقدمہ بھی انہوں نے درج کروایا تھا۔ یہ جناب علی ان کی کارکردگی ہے۔
वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बाद में शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।